ब्रिटेन वुड मुआहदा 1944 में दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पे किया गया, जो दरअसल एक नए मालियाती निज़ाम से मुतल्लिक था। इस मुआहदे का मकसद जंग अजीम की तबाहकारियों के बाद की दुनिया की तामीर नौ और माशी इस्तेहकाम लाना था। इस मुआहदे ने बड़ी आलमी करेंसियों के दरमियान एक मुकर्ररा शराए तबादला का निज़ाम कायम किया, जिसमें अमरीकी डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी के तौर पर काम करता है। इस निज़ाम के तहत ममालिक अपनी करेंसियों को अमरीकी डॉलर्स के साथ नती करने पे राज़ी हुए। ब्रिटेन वुड मुआहदे के तहत अमरीकी डॉलर की बालादस्ती कायम हुई, जो कई वजूहात की वजह से थी। अव्वल, अमरीका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मईशत थी, जो कि अब भी है, जिसका आलमी तजारत और मालियात में गालिब किरदार था। दोम, अमरीका के पास सोने के सबसे ज़्यादा ज़खायर थे, जिसने अमरीकी डॉलर की सोने में तब्दीली पर एतमाद फराहम किया। सोम, अमरीकी हुकूमत ने ज़र मुबादला की शरह को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी तौर पर गैर मुल्की करेंसियों की खरीदो फरोख्त के ज़रिए डॉलर की मुकर्ररा कीमत को बरकरार रखने का अहद किया। ब्रिटेन वुड का निज़ाम 1970 की दहाई के अवाइल तक मौजूद था, जब अमरीका ने बुलंद अफरात ज़र और बढ़ते हुए तजारती खसारे का सामना करना शुरू किया। 1971 में सदर निक्सन ने ब्रिटेन वुड के निज़ाम का खात्मा कर दिया। मुआहदे के खात्मे के बावजूद डॉलर मजबूत रहा, जिसकी एक बड़ी वजह अमरीकी फ़ौजी और माशी कुव्वत थी। गो आज ब्रिक्स ममालिक डॉलर को चैलेंज कर रहे हैं, मगर तजियाकारों के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में डॉलर ही अहम करेंसी रहेगी, जिसकी ये वजूहात हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, और गुज़िश्ता सदी के दौरान उसकी माशी इस्तेहकाम और तरक्की ने डॉलर को एक काबिल एतमाद करेंसी बना दिया है। अमरीका सियासी तौर पर मुस्तहकम मुल्क है, और उसकी फौजी ताकत ने उसे आलमी सुपर पावर बना दिया है। इस इस्तेहकाम और ताकत ने अमरीकी डॉलर को एक गालिब करेंसी के तौर पर मुरतब करने में अहम किरदार अदा किया है। दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद से अमरीकी डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है, जिसकी वजह से ये दुनिया में सबसे ज्यादा फैली हुई करेंसी है। अमरीकी डॉलर बैनुल-अक़वामी तजारत में इस्तेमाल होने वाली गालिब करेंसी है, जिसने आलमी करेंसी के तौर पर अपनी पोजीशन को मजबूत बनाने में मदद की है। गो आज रूस, चीन, ब्रिक्स ममालिक और ओपेक ममालिक ने डॉलर को चैलेंज कर दिया है, लेकिन अब भी दुनिया के ज्यादातर ममालिक डॉलर पे ही इन्हिसार करने पर मजबूर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। आज हमारे साथ एक बड़े ख़ास और सीनियर जर्नलिस्ट मेहमान मौजूद हैं, मोहम्मद लुकमान साहब। आप इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर मास्टर्स की डिग्री रखते हैं। इसके अलावा आप वर्ल्ड बैंक की तरफ से इकनॉमिक रिपोर्टिंग के सर्टिफाइड हैं, और आपने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो इकॉनमी, पॉलिटिकल इकॉनमी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी की रिपोर्टिंग पे गुजारा है, और समा टीवी समेत, सुनो टीवी समेत बड़े बड़े चैनल्स और सरकारी और नीम सरकारी जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उनके लिए काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ज़रा हटके है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा पिछले 2 साल में पहली दफ़ा हम इस टॉपिक को उठा रहे हैं, करेंसी वॉर्स। आपको पता है कि इस वक्त चाइना और रशिया, जो कि ब्रिक्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना और अब दीगर ममालिक भी आ रहे हैं, जिसको कहा जा रहा है कि ये ग्लोबल साउथ की नुमाइंदा तंजीम बन के सामने उभरी है, वो अमेरिकन डॉलर को बहुत सख्त जो है चैलेंज दे रहे हैं। आप जानते हैं कि रशिया जो है गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है, और उसने फोर्सफुली जो है अपने रूबल को जो है सेंटर स्टेज दी है, और यूरोप उससे जो भी गैस खरीद रहा है, और उसने कहा है कि जो गैस खरीदना चाहता है वो हमारी करेंसी में हमें पेमेंट करेगा, ना कि डॉलर में। इसी तरीके से पेट्रो डॉलर का हम सुनते आए हैं बचपन से। पेट्रो डॉलर भी इस वक्त बड़े खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि जब चाइना ने इस माह के अवाइल के अंदर जब डील करवाई सऊदी अरब की और ईरान की, और एक बहुत सख्त किस्म की दुश्मनी जो है वो हमें दोस्ती में और अच्छाई की तरफ जाती नजर आई। उसके बाद हमने देखा कि ये भी ऐलान हुआ कि सऊदी अरब और चाइना जो हैं वो तेल का जो कारोबार है वो अपनी अपनी करेंसीज में करेंगे, और इसी तरीके से ईरान के साथ भी ऐसी डील होने जा रही है। इसके अलावा रिसेंटली हमने देखा ब्राज़ील जो है उसने भी एक ऐसी डील चाइना के साथ की है जिसमें ये करेंसी स्वैप जो है उसके जरिए करेंगे। अच्छा, डॉलर इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है। आई रिमेंबर के 2005 में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अंदर मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। इनामुल हक साहब हमारे साबिक वजीर जो हैं वो उसको कंडक्ट कर रहे थे। श्री मजारी उस वक्त डीजी थी।
تو انہوں نے ایک بات کی ہمیں کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ ڈالر چھاپتا ہے اور پوری دنیا خریدتی ہے، اور اسی خرید و فروخت کے اندر جو ہے امریکہ کی طاقت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا 1998 کے اندر جو ہے صدام حسین نے بھی ایک ایسا ہی غلطی کی تھی، اس نے اپنے آئل ہے اس کو یورو کے اندر بیچنے کا فیصلہ کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا اتنا بڑا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے 2003 کی انویژن ہوئی، اور ڈالر جو ہے اس کو اتنی طاقت کہاں سے ملی؟ بریٹن ووڈ، ابھی آپ نے پیکج دیکھا، بریٹن ووڈ ایگریمنٹ تھا۔ تو سر پہلا سوال تو میں یہ کروں گا ایز اپنے ناظرین کو سمجھانے کے لیے، سر یہ بریٹن ووڈ ایگریمنٹ تھا کیا، اور اس کے اثرات گلوبل اکانومی کے اوپر کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا آپ نے بتایا کہ بریٹن ووڈز کا جو ایک بہت بڑا کردار تھا، 1944 میں یہ معاہدہ ہوا اور اس میں 44 ممالک آئے، اور بہت سارے ممالک جو تھے وہ وار ٹارن تھے، تباہ حال تھے، ان کا سارا ڈپینڈنس جو تھی اس وقت امریکہ پہ تھی۔ امریکہ کی جو کرنسی تھی وہی سب کچھ تھی، جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈالر از گاڈ، وہ کیفیت ہو چکی تھی۔ اور اس حالت میں جب ان کے لیے چاہیے تھی کرنسی جس میں وہ جو شکستہ اپنی اکانومی کو اپنے دوبارہ ٹریک میں لا سکیں، تو ایک اس کے لیے ریفرنس کرنسی چاہیے تھی، ایک ریزرو کرنسی چاہیے تھی جس کے ذریعے وہ ڈیل کرتے۔ تو امریکن کے پاس کافی ساری کریڈیبلٹی آ چکی تھی۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے جتنا اسلحہ فراہم کیا تھا سارے کے سارا ڈالر کے ذریعے، سونے کے ذریعے کیا تھا، تو وہ ایک بن چکا تھا ان کا معیار بھی، اور جو ایک ویار بھی جسے پنجابی میں کہتے ہیں۔ تو اس طرح ان کے لیے ایک سہولت بن چکی تھی کہ اب اپنی کرنسی کو آگے لائیں۔ اور جو بریٹن ووڈ جو سسٹم آیا جس میں ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ بنے، اس کے بعد جو اگلی سٹیج تھی کہ جو ملک بھی اپنے کسی اور ملک کے ساتھ تجارت کرے گا یا دیگر کوئی معاملات ہوں گے تو اس میں جو ایک سٹینڈرڈ جو کرنسی ہوگی وہ بریٹن ووڈ سسٹم کے تحت ڈالر ہوگا، اور جو ڈالر تھا اس کو لنک کر دیا گیا سونے کے ساتھ، گولڈ کے ساتھ، کہ 35 جو ڈالر کا ایک اونس تھا، اور وہ ایک بڑے عرصے تک یہ چلتا رہا۔ یقیناً جتنے ملک تھے وہ اپنا سونا دے کے ڈالر لیتے رہے امریکہ سے، کیونکہ ڈالر ہی تھا جس کے ذریعے ساری کی ساری ان کی تجارت ہوتی تھی، ان کے جتنے معاملات طے ہوتے تھے۔ اور یہ وقت چلتا گیا چلتا گیا، ایک وقت وہ آیا جب کہ ویتنام وار شروع ہو گئی۔ ویتنام وار جو تھی ایک واٹر شیڈ مومنٹ تھی، اگر آپ ڈالر کے لیے بھی کہیں اور جو یو ایس اکانومی کے لیے بھی کہیں، اور یو ایس کے دیگر ممالک کے ساتھ جو تعلقات تھے اس کے لیے بھی، اور اسپیشلی بریٹن ووڈ سسٹم تھا اس کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جس نے ساری چیزیں بدل کر رکھ دی۔ اب ہوا کیا، ایک بنائی گئی تھی ایک متھ کہ امریکہ کے پاس اتنے ڈالر ہیں جتنا اس کے پاس سونا ہے، لیکن جب وار شروع ہوئی تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ گڑبڑ ہے۔ ایکچولی وار میں جتنے خرچے ہو چکے تھے امریکہ سمپلی کرنسی کو پرنٹ کر رہا تھا، اس کے پاس اتنا سونا نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا کہ فرانس نے اپنے پیسے مانگے، سونا مانگا، تو امریکہ نے، پریزیڈنٹ نکسن نے دینے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد اس نے کہا جی کہ ڈی لنک کرتے ہیں ہم ڈالر کو سونے سے، اور اس کے بعد سچویشن بدلنا شروع ہوگی۔ لوگوں نے جو جتنے ملک تھے انہوں نے ڈی پیک کرنا شروع کر دیا اپنی کرنسی کو ڈالر کے ساتھ، لیکن ڈالر اتنا ایک جائنٹ بن چکا تھا، ایک مانسٹر بن چکا تھا جو ابھی بھی مانسٹر ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہوئی وہ ہوا کہ اب اس کو طاقت تو چاہیے تھی، تو طاقت لینے کے لیے جو امریکہ نے پیٹرو ڈالر کا کنسپٹ دیا۔ اب پیٹرو ڈالر کا کنسپٹ کیا تھا کہ جتنی بھی ٹریڈ ہوگی پیٹرولیم مصنوعات کی، جو پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز ہوں گی وہ ڈالر کے بدلے میں پیٹرول دیں گی، اور وہ پیٹرول جو تھا وہ اس کی وجہ سے پیٹرو ڈالر کا، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک ٹرم جو تھی کوائن کی گئی 70s میں، اور وہ ابھی تک بھی قائم ہے، لیکن اب کس حد تک وہ چلے گی ابھی کوئی اندازہ نہیں۔ اچھا، ایک سچویشن جو ڈیولپ ہوئی وہ بڑی عجیب سی تھی، وہ تھی ایران کے ساتھ کانفلکٹ امریکہ کا۔ جب ایران کے اوپر سینکشن لگی تو یقیناً ایران نے کوئی نہ کوئی تو حل اس کا ڈھونڈنا تھا، تو وہاں پہ چائنا بھی آئے، رشیا بھی آئے، تو بہت سارے معاملات میں سویپ ایگریمنٹ بھی ہوتے رہے، اور کرنسی سویپ کا ایک کنسپٹ آیا، لیکن وہ ابھی تک اتنا کامیاب نہیں ہوا۔ ابھی جو سچویشن چل رہی ڈالر کی، کہ ڈالر اس وقت بھی بہت مائٹی ہے، دیٹ از دا میجر ریزرو کرنسی۔ دنیا میں 7 ریزرو کرنسی اور بھی ہیں، جن میں آپ کا آسٹریلین ڈالر ہے، اسی طرح سوئس فرینک ہے، اسی اور بہت سارے ایسے، یورو ہے، یہ برٹش پاؤنڈ ہے، لیکن ان کی کوئی دال نہیں گلتی۔
ابھی بھی جو دال گلتی ہے صرف ڈالر کی ہے، اگرچہ اس کو ریزسٹنس ملنے کے چانسز نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو اس وقت دنیا کی جتنی سینٹرل بینکس ہیں ان میں فارن ریزرو جتنے بھی ہیں یا ان کے ریزرو اپنے بھی جتنے ہیں ان کا 60% ڈالر ہی ہے، اور دنیا میں اس کا 7,000 ارب جو ڈالر ہے دنیا کے مختلف بینکوں میں موجود ہے، صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ وہ ملک سٹرانگ ہے، اکنامکلی سٹرانگ ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک ابھی بھی اس کی حیثیت ہے جس کو چیلنج کرنا میرا خیال ہے کہ ابھی کافی مشکل ہے۔ اچھا سر، یہ تو ڈومیننس کا تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن ڈالر کا ہم نے دیکھا کہ صدام نے جب کیا امریکہ کی طرف سے سخت اسے سزا دی گئی، اب تو کھل کے چائنا بھی کر رہا ہے اور رشیا بھی کر رہا ہے، برازیل بھی کر رہا ہے، ایون انڈیا بھی کر رہا ہے ڈالر کی اس سپرمیسی کو چیلنج، جب کرنسی سویپ کے اوپر وہ آ رہے ہیں اور یو این اور روبل جو ہیں وہ ہمیں ڈومیننٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ کی اپنی ہیجمنی کے لیے، اپنی پاور کے لیے ڈالر کی کیا اہمیت ہے، اور کس طریقے سے ڈالر اگر مضبوط رہتا ہے تو امریکہ مضبوط رہے گا؟ بالکل بات آپ کی صحیح ہے کہ ڈالر ایک سینٹرل پوائنٹ ہے امریکن اکنامک ہیجمنی میں۔ صاف ظاہر ہے کہ جب بھی اس نے، آپ اگر 1997 کا کرنسی جو تھا کرائسس تھا وہ دیکھ لیں، 98 کا، اور اس کے بعد 2008 کا کرنسی کرائسس دیکھ لیں، تو اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر تھا وہ ڈالر ہی تھا۔ ایون پاکستان کا کیس دیکھ لیں کہ پاکستان کیس میں بھی ڈالر اگر ہوتے ہمارے پاس کافی سارے تو یہ مسائل نہ آتے۔ اور جو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ جب دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ پیسے نہیں لیتے، آپ اس کے بدلے میں بارٹر ٹریڈ نہیں کرتے، آپ صرف ڈالر ہی لیتے ہیں۔ تو یہی وجہ کہ دنیا میں جو اس وقت بھی جو سوچ یہی ہے کہ ڈالر آنے چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے ممالک نے اس کو چیلنج بھی کیا۔ ابھی آپ دیکھ لیں جیسے یوان والا جیسے آپ نے بات کی تو اس کی پاسبلٹی ہے لیکن بڑی ڈسٹنٹ ہے، روبل کا ہے، جیسے گیزو پروم ایک جو اس کی کمپنی ہے رشیا کی، اس نے بہت سارے معاہدے جو کیے ہیں وہ روبل میں کیے ہیں۔ ایون چائنا کے ساتھ جو ہوا ہے تو اس میں دونوں کرنسی کو جو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ یہ ڈالر کا الٹرنیٹو ہو سکتی ہیں، اور اسی میں وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ برازیل کے کا کیس بھی ابھی سامنے آیا، سعودی کیس بھی سامنے آ رہا، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ اتنا پریکٹیکل نہیں ہے۔ انڈیا تو خاص طور پہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا برکس کی جو پالیسی ہیں ان کو تو مانتا ہے کہ جناب ایک ایسی کرنسی آنی چاہیے جو متبادل ہو، لیکن چائنا اور رشیا تو کھل کے بات کرتے ہیں، انڈیا جو ہے اس میں بڑا ذرا نا وہ اتنا کھل کے نہیں آ رہا، بڑا اس کا یہ سوچ یہی ہے کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے، بڑا بس بہت حد تک یہ ایک آئیڈیولوجیکل چیز تو ہے جس کے ایک سوچ ہے کہ ہونی چاہیے، آر ٹو بی ہے، آر ٹو بی چیز کے پیچھے وہ جانا نہیں چاہتا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو انڈیا میں وہی وہ ورج نظر نہیں آتی کہ وہ انڈین روپی کو یا یوان کو یا روبل کو آگے لائے، ابھی بھی وہ ڈالر پہ کر رہا ہے انحصار۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا سارے کے سارے جتنے فارن ریزرو ہیں وہ اس کو ڈالر کی فارم میں ہی ہیں، کسی اور کرنسی کے فارم میں نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی مثلا ایک بہت زبردست قسم کا ایک چائنیز نے جو ہے ایک فارمولا دیا ہے، اور جو رپورٹس آئی ہیں کہ 165 کنٹریز نے چائنیز تقریباً 385 بلین یو ایس ڈالرز دینا ہے، اور چائنا نے ان کو یہ آفر کی ہے کہ اگر تو آپ یو این میں ہمیں واپس کرتے ہیں تو ہم آپ کو 1% ریبیٹ بھی دیں گے۔ ایک بہت بڑی اٹریکٹیو چیز ہے۔ ڈو یو تھنک کہ جو اس وقت گراؤنڈ سچویشنز چل رہی ہیں انہوں نے امریکہ کو ہلا کے رکھ دیا ہے؟ کیونکہ ایک چیز ہم نے اور دیکھی کہ جس دن ولادیمیر پیوتن کے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے وارنٹ جو ہیں وہ جاری کیے، اسی دن چائنیز پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پیوٹن کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا جو رپورٹس بھی آئیں کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ بات بھی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ چائنیز پریزیڈنٹ جو ہے اس طریقے سے ولنگ نہیں ہے بات کرنے کے لیے۔ اور گلوبل ٹائمز کا ایک اداریہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اب چائنا وہ پرانا چائنا نہیں رہا جو کمپرومائز کرتا تھا، بلکہ اگر میں صحیح لفظوں میں کہوں تو وہ جو چائنیز سیئنگ ہے کہ دیر آر سم پیپل ہو وڈ نیور لرن انلیس دے آر ٹاٹ اے لیسن۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکن خاص طور پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جو کنڈکٹ رہا ہے اس نے چائنا کو اور رشیا کو جو ہے ریئیکشنری موڈ پہ ڈال دی ہے، اور اس موڈ کی وجہ سے اب وہ ہر حال میں امریکن فائنینشیل سسٹم کو خاص طور پہ ڈیمیج کرنے کے لیے اس کا الٹرنیٹ لانے کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اور یہ تو بیسیکلی ٹرمپ کے دور میں شروع ہو چکا تھا معاملہ۔ ٹرمپ کا جو ایکشن تھے اس کے ریئیکشن تو آئے ہیں۔ ابھی بھی صورتحال وہی ہے کہ جو بائیڈن ہے وہ بظاہر تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ شاید ٹرمپ سے مختلف ہے، ہی از ناٹ دیٹ امپلسو،
لیکن وہ امپلسو تو شاید نہیں ہے، لیکن اس کے ذہن میں وہی ہے جو ایک الٹرا نیشنلسٹ ہوتا ہے. الٹرا نیشنلسٹ صرف رشیا میں نہیں ہوتے، امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، جو کہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی قوم ہے. وائٹ مینز برڈن والا جو تھیری ہے ابھی بھی چل رہی ہے، اور امریکہ ہی اپنے آپ کو وائٹ مین سمجھتا ہے، باقی کسی کو وہ سمجھتا بھی نہیں ہے. تو یہ ایشو تو ہے. ابھی بھی وہ ٹریڈ وار کی جب آتی ہے تو مختلف قسم کے ٹریڈ بیریئر لگا دیے جاتے ہیں. پروٹیکشنسٹ پالیسی جو ہے ابھی بھی ان پلیس ہے، اور وہ امریکہ جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑا چیمپئن کہتا ہے فریڈم کا، ہر لحاظ کی فریڈم کا، ٹریڈ کی فریڈم کا، فری ٹریڈ کا، وہ نظر نہیں آتی. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ابھی بھی اس کی طرف سے بڑا ریئیکشنری موڈ میں وہ لوگ ہیں، چاہے امریکہ، اور یقیناً چائنا کی طرف سے بھی اب وہ والی بات نہیں ہے جو کہ سمجھتا تھا کہ میں صرف وہ ایک سسٹم ایسا ہے جو کہ لوگوں کو ایکویلٹی لائے گا، ایگیلیٹیرین سوسائٹی پیدا کرے گا. اس سے آگے نکل چکا ہے. اب وہ اس موڈ میں نہیں ہے، آئسولیشن کے موڈ میں کسی طور پہ نہیں ہے. وہ اب وہ یقیناً وہ ان کی ہسٹری وہ نہیں ہے چائنا کی، کہ جو امپیریلسٹک ہسٹری نہیں ہے چائنا کی ابھی تک. لیکن امپیریلزم ہونا کوئی ضروری نہیں کہ آپ کسی کی زمین پر یعنی آپ ڈائریکٹلی موجود ہوں. آپ نیو کولونیزم کا جو محترم موڈ ہے وہ بھی چائنا بھی اپنا سکتا ہے. چائنا بھی اپنے آپ کو ایکسپینشنزم لا سکتا ہے. اس کے ایکسپینشن کا سب سے بڑا طریقہ کار جو اس کے پاس ہے وہ ٹریڈ ہے، وہ اس کی ٹیکنالوجی ہے، وہ اس کی اکانومی آف اسکیل ہے، اور وہ ہر ملک کی ضرورت کو کیٹر کرنے کی اس کی جو کیپیبلٹی ہے، جو کہ امریکہ کے پاس نہیں ہے. امریکہ ایک نش مارکیٹ میں چلتا ہے، چائنا ایک نش مارکیٹ میں نہیں چلتا. چائنا ہر طرح کی مارکیٹ کے لیے چلتا ہے. تو تب یہی وجہ ہے کہ امریکنز ہوں، یورپین ہوں، اور کئی ایشین ملک بھی چائنا سے کافی خوفزدہ ہیں کہ کہیں وہ ڈومینیٹ نہ کر جائے ٹریڈ میں. لیکن امریکہ چونکہ اس کو بڑا ایک کہہ لیں حریف ہے، تو اس لیے اس کو زیادہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. ان دا ہارٹ آف ہارٹس انڈیا اور کئی ایسے ملک بھی ہیں جو کہ چائنا سے خوفزدہ ہیں کہ کہیں ان کی ٹریڈ جو ہے اس کو چائنا ڈومینیٹ نہ کر جائے، اور وہ ان کی جو اپنی ٹریڈ ہے وہ صرف نہ صرف ختم ہو بلکہ کنزیومر سوسائٹی وہ بن جائے. تو یہ تو امریکہ کو کوئی خوف ہے، ان کو بھی خوف ہے، اور یقیناً چائنا کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اگلے 2-4 سال میں ڈومینیٹ کر لے. ایک چیز جو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز میں نے جو نوٹ کی ہے، میری اپنی آبزرویشن ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، کہ آپ ریئلزم اٹھا لیں، آپ لبرلزم اٹھا لیں، آپ کوئی بھی ان کا اٹھا لیں، تو اس کی بنیاد آپ کو سوشل ڈارونزم میں نظر آتی ہے. یعنی کہ ویسٹرن جو پیراڈائم ہے اس کے نظر سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سوشل ڈارونزم نظر آتا ہے. جبکہ ہم جب چائنیز کی ایک دیکھتے ہیں جو ان کا لٹریچر سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ ایگزسٹ اور کو ایگزسٹنس کی بات زیادہ کرتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے بیشتر ممالک جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ جو ہے کوپریشن. ایون جب B3W کی بائیڈن صاحب اعلان کر رہے تھے G7 میٹنگ کے اندر، تو مزے کی بات یہ تھی کہ وہاں پہ اٹالینز بھی بیٹھے ہوئے تھے جو کہ جو ان کی BRI منصوبہ ہے چائنیز کا، اس کے ممبر بن چکے تھے. تو یعنی کہ خود ودن جو امریکن بلاک تھا اس کے اندر بھی وہ آوازیں تھیں کہ یہاں پہ. اور اب جو ہم سننے میں آ رہا ہے، مثلا نیٹو جو ہے اس کے چیف نے ایک بیان دیا کہ یورپ از اے گارڈن اور ریسٹ آف دا ورلڈ از اے جنگل، تو جنگل انویڈ نہ کر لے اس گارڈن کو. تو ڈونٹ یو تھنک کہ جو ایک پالیسی جس کی وجہ سے دنیا امریکہ سے دور ہو رہی ہے، اس کے اندر یہ ایک ریسزم کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ وائٹ ریس جو ہے وہ سپیریئر ہے، جبکہ چائنیز پیراڈائم کے اندر آپ نے کوپریٹ کرنا ہے، خود بھی ترقی کرنی ہے. کیونکہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ چائنیز نے اپنی ویلیوز جو ہیں کسی کے اوپر امپوز کی ہوں، لیکن امریکن اور ویسٹرن ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیراڈائم ہے اس کے مطابق وہ اپنی ویلیوز بھی جو ہے وہ امپوز کرتے ہیں. کیا یہ ایک بڑی ریزن ہے جو اس وقت دنیا جو ہے آلٹرنیٹ کی طرف جانا چاہ رہی ہے؟ بالکل یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کافی حد تک، کہ جو جب بھی امریکہ آیا تو ساتھ وہ امریکنزم کو بھی ساتھ لے کے آیا، امریکن ویلیوز کو بھی لے کے آیا. بیٹ کوریا، بیٹ ویتنام، بیٹ جاپان، بیٹ جرمنی، سب جگہوں پہ جب بھی اس نے پہلے ڈیواسٹیشن کر کے بعد میں جب ریکنسٹرکشن کی، جب اس نے ڈالرز کے سراب دیا وہاں پہ، تو ساتھ ساتھ اپنی ویلیوز کو بھی لے کے آیا. اور جو ایسٹرن ویلیو تھی یا جو اورینٹل ویلیو تھی خاص طور جاپان کی، وہ تو تباہ ہوئی. اب وہ وہاں کا ڈریس کوڈ بدل گیا، یہ بات تو صحیح. لیکن چائنیز اب ہمارے ساتھ جتنی دیر کا ان کا تعاون ہے
مجھے کبھی نظر نہیں آیا. میں مختلف جگہوں پہ ان کے ساتھ رہا ہوں, مختلف پروجیکٹ پہ ملنے کا چائنیز کو اتفاق ہوا, یا تو وہ آپ کے ساتھ انٹرمنگل اتنا کر جاتے ہیں, اتنا آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ ایک الگ کوئی قوم ہے. لیکن جب اگر آپ کو ڈسٹنکٹیو نظر آئیں تو وہ آپ کے اوپر امپوز نہیں کرتے. اب پاکستان میں اگر دیکھیں تو چائنیز نیو ایئر منایا جاتا ہے ہر سال, اور چینی اور پاکستانی جو لوگوں کے آپس میں شادیاں بھی ہوئی ہیں, مطلب ان کی اولاد بھی ہے, لیکن آپ کو وہ چیز نظر نہیں آتی کہ جہاں پہ وہ کوئی امپوز کر رہے ہوں اپنی ویلیوز کو. تو یہ فرق ہے, اور یہی چیزیں جو مختلف ملکوں کے ساتھ جب وہ انٹریکٹ کرتے ہیں, خاص طور چائنیز کا انٹریکشن افریقن کے ساتھ بہت زیادہ ہے. افریقن کنٹری میں ان کا اثر رسوخ بڑھتا جا رہا ہے, قرض بھی لیا ہے, سری لنکا کا کیس ہے, پاکستان کا کیس ہے, اور کئی ممالک ہے جہاں پہ چائنا بہت زیادہ اس وقت ایکٹیو ہے, سعودی عربیہ میں ایکٹیو ہونے کو جا رہا ہے. تو وہاں پہ آپ کو ایسی چیز نظر نہیں آتی جہاں پہ ایک زینوفوبیا ایک نظر آئے, زینوفوبک جو سینٹیمنٹ نظر نہیں آتے. لیکن دوسرے کے معاملے میں جب جسے کہ لیں امریکہ ہے یا دیگر جو ویسٹرن کنٹری تھے, وہاں پہ زینوفوبک جو ریئیکشن آنا شروع ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اپنے ویلیوز لاتے ہیں, اپنا کلچر لاتے ہیں. یہ بات ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے چائنا کا. اچھا سر, یہ آپ نے بتایا سب چیزیں جو ہیں, اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو چائنیز سوچ جو ہے, کیونکہ وہ پیٹرنز توڑ رہی ہے اس لیے اپیل بھی کر رہی ہے. اب میرا آپ سے سوال ہوگا کہ کرنسی وار تو شروع ہو چکی ہے, اخبارات کے اندر دنیا کے ٹاپ اخبارات پہ اس کے اوپینین بھی آ رہے ہیں, اکانومسٹ بڑے, امریکہ کے اندر ہمیں خوف بھی نظر آ رہا ہے, اس کے بینکس جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے بند ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو چائنیز یوان اس لیول پہ ہے کہ وہ کوئی سیریس تھریٹ بن سکے ڈالر کی ہیجمنی کے لیے؟ میرا زیادہ خیال ہے کہ چائنا اکیلا نہیں بنے گا. یہ ملٹی پولر قسم کا سسٹم ہوگا, یونی پولر سے ہم نکلنے والے. وہی پرانا وقت آنے والا ہے جس میں چائنا یقیناً لیڈنگ فورس ہوگی, لیکن اس کے ساتھ یورپ کے بھی کئی ملک آ جائیں گے جو کہ اس کو امریکہ سے کافی سارے ناراض بھی ہیں. اس میں بہت سارے ملک ہیں. جرمنی کا وہ رویہ نہیں ہے امریکہ کے ساتھ, فرانس کا وہ رویہ نہیں ہے جو ایک زمانے میں ہوتا تھا, یو کے کا رویہ وہ نہیں ہے. یہ سب ملک جو ہیں پہلے ایک زمانے میں بڑی دیر تک ان کے غلام رہ چکے ہیں امریکہ کے. جو اگر آپ دیکھیں 70 سال جو گزرے ہیں, 60-70 سال میں کافی سارا ان کے انفلوئنس میں رہے ہیں. اب وہ بھی نکلنا چاہتے ہیں. چائنا ایک ان کے لیے ایک ریلنگ فورس بن سکتا ہے, ایک فوکل پوائنٹ بن سکتا ہے. اس طرح رشیا فوکل پوائنٹ بن سکتا ہے. ایک جیسے برکس کا جیسے کنسپٹ ہے, برکس ایک فوکل پوائنٹ بن سکتا ہے. ابھی تو یہ 5-6-7 جو ملک ہیں وہ تو کافی نہیں ہے, لیکن ان دا لانگ رن یہ ایک ایسی فورس بن سکتی ہے جو کہ یقیناً باقی دنیا کے لیے ایک نجات دہندہ ہو سکتی ہے. وہ جو ڈالر کی ہیجمنی ختم ہو جائے اور ڈالر از گاڈ والا کنسپٹ ختم ہو جائے, کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ اب ایک کرنسی کا جو اثر ہوتا ہے, جیسے ہمارے پاکستان کے ساتھ جو ہوا, ہم تو یقیناً اس کو بلیم ڈالر کو ہی کریں گے, کیونکہ مین جو پرابلم بنا ڈالر نہ ہونا ہے. اس کا جو سری لنکا میں ہوا, ڈالر نہ ہونا. وینزویلا کا جو ایشو بنتا ہے وہ ڈالر نہ ہونا. جتنے ملکوں میں یہ مصیبت آتی ہے, جیسے انفلیشن, سم ٹائم سپر انفلیشن کہتے ہیں, وہ ڈالر نہ ہونا ہی اس کا مینلی باعث رہا ہے. اور امریکن اپنا ایک سٹائل ہے اس کا, تو وہ جس کو چاہے کھینچ لے, جس کو چاہے تھوڑا سا ریلیکس کر دے, تو وہ تقریباً اس کو تو ساری سچویشن اس کے کنٹرول میں ہے. یقیناً لوگ نہیں چاہتے کہ یہ سارا کنٹرول جاری رہے. اور ایک اور بات ہوتی ہے, جب قومیں جو ہوتی ہے نا ایک خاص دیر تک رہتی ہیں اسٹرانگ, اور بعد میں وہ بالکل بلیڈنگ ایلیفنٹ کی طرح کی سچویشن ہوتی ہے. ہاتھی ایک دم نہیں گرتا, بلیڈ کرنا شروع جب کرتا ہے تو کئی دن لگ جاتے ہیں اس کے گرنے میں بھی, اور جو قومیں جو ہوتی ہیں اس کے لیے کئی سال لگتے ہیں گرنے میں. اور یقیناً امریکہ بھی اس کا ڈاؤن سائڈ آف دا ہل تو آ گیا ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اب اسی پلیٹو پہ موجود ہے جہاں پہ وہ کئی سال رہا, کئی دہائی رہا. اب پلیٹو سے نیچے اترنا شروع ہو گیا ہے. اور اس میں یہ اب کس ویکیوم کو کون فیل کرتا ہے؟ اس میں چائنا بھی ہے, رشیا بھی ہے, دیگر کئی ملک ہیں, لیکن چائنا جو ڈومیننٹ اس لیے ہے کہ اس میں وہ ابیلٹی ٹو فائنانس ہے. اب جو اے آئی بی بنا, جو ان کا جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا جو متبادل بنا, تو وہ ایک بہت بڑا ایک بینک ہے جو کہ یقیناً ایسا ہے کہ جو کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک ریپلیسمنٹ بھی بن سکتی ہے. تو یقیناً جو ایک انفراسٹرکچر کا بینک بن چکا ہے, جو ان ملکوں میں سب میں جو پروجیکٹ فائنانسنگ کی ضرورت ہے,
تو यकीनन उसकी तरफ जाएंगे। अब अमेरिका जब वो हाथ खींच रहा है, वो कह रहा है इजी मनी नहीं चाहिए, किसी को दे सकते, और हर मनी के पर्स के साथ कोई पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स होती हैं। हम भी उस पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स को फेस कर चुके हैं और अभी मजीद फेस करना है, क्योंकि जो मुल्क गरीब होते हैं, जिनके पास वसाइल नहीं होते, वो खुद अपनी मर्जी का फैसला नहीं कर सकते। अब इसको जो सिचुएशन चल रही है वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ ही नहीं, बाकी कई और मुल्कों के साथ भी है, कि जहाँ पे जो उनको ऐसे अपने महाजन के पास जाना पड़ रहा है जिसकी कंडीशन बहुत सख्त है। सर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने देखा कि जर्मनी जो है प्रोडक्शन में बड़ा प्रोड्यूसर बन गया, बरतानिया पीछे चला गया, और कहते हैं कि ये एक वजह बनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। अच्छा, इस वक्त भी चाइना जो है वो अमेरिका को रिप्लेस करके दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, कमोडिटी प्रोड्यूसर है। तो क्या आप समझते हैं कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं, हम एक दुनिया जो है एक बड़े क्लैश की तरफ जा रही है, और ये मल्टीपोलैरिटी बेसिकली जो आ रही है, ये इसी चीज की निशानी है कि एक इमिनेंट है क्लैश जिसकी तरफ दुनिया बढ़ रही है? बिल्कुल, ये तो एक जो लूजर होता है उसके पास आखिरी ऑप्शन यही होती है कि वो अपना, और तो कैपेबिलिटी उसके पास खत्म हो रही होती है, तो एक ऑफेंस की कैपेबिलिटी उसके पास अभी भी मौजूद है। अमेरिका के पास ये ऑप्शन मौजूद है। यकीनन इस वक्त जो आप देखें तो ताइवान का जो इशू चलता रहता है, कभी ना कभी साउथ चाइना सी में जो चीजें चलती रहती हैं, वो इस चीज को रिफ्लेक्ट करती भी हैं कि अगर वो खुद भी ना आया तो किसी और मुल्क को यूज करके चाइना के साथ वो कन्फ्रंट कर सकता है। इसमें जापान भी हो सकता है, जो कि आमतौर पर बड़ा पैसिफिस्ट मुल्क समझा जाता है। वो आपका साउथ कोरिया भी हो सकता है। इवन समटाइम ये यह भी सोच रहे हैं, आप सोच सकते हैं, चाहे इसके बावजूद कि वो ब्रिक्स का हिस्सा है इंडिया, इंडिया में भी यूज्ड, इंडिया को भी वो अपने तौर पे एक ऐसा इस्तेमाल कर सकता है जिसमें वो चाइना को ब्लिटर कर सके, उसे ह्यूमिलेट कर सके। देयर इज पॉसिबिलिटी, एक फ्लैश पॉइंट तो बन चुका है जिसको किसी वक्त भी कोई ना कोई जंग या जो कन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है, जो कि अभी तो वो इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट है, तो हो सकता है वो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट बन जाए, वो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट बन जाए, उसकी मुख्तलिफ डायमेंशन बढ़ जाए। लेकिन अभी जो सूरत हाल है कि यकीनन एक मुल्क कोरोना में से लोग गुजर रहे हैं, मुल्क को अभी तक उसका एक इफेक्ट खत्म नहीं हुआ, तो हो सकता है कि थोड़ा सा इसके से रेस्ट्रेंट नजर आ रहा हो, लेकिन थोड़ी सी सूरत हाल भी थोड़ी बेहतर हुई, या मुल्क अमेरिका पे थोड़े से भी उसने सोचा कि अब मेरे पोते दबाव नहीं आएगा, जो एक मॉरल प्रेशर नहीं आएगा, कि दुनिया के कई मुल्क जो है वो एक, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था कि बहुत सारे मुल्क जो थे वो जंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो एक न्यूट्रल बनने के चक्कर में बाकी दुनिया को आग में झोंक चुके थे। इस तरह की सिचुएशन अभी पैदा हो सकती है कि ऐसे मुल्क जिनमें को पोटेंशियल है रोकने का वार को, वो भी न्यूट्रल होकर बैठ जाएं और एक ऐसी जंग शुरू हो जाए कि जो बहुत देर तक चले, बड़ी लॉन्ग ड्रॉन किस्म की जंग हो और जिसमें बहुत सारे लॉसेस भी हों। लेकिन अभी जो सूरत हाल है कि यकीनन अमेरिका जो है इसको बड़ी मुश्किल से वो इस चीज को ब्रुक कर रहा है, बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा है कि जो उसकी हेजमनी थी, खासतौर पर जो इकोनॉमिक हेजमनी थी, वो काफी हद तक कम हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती टाइम का, और हम आपको गाहे बगाहे जो है जहमत देते रहेंगे ताकि आप हमें इकोनॉमी के हवाले से, पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्योंकि वो कार्ल मार्क्स ने जैसे कि कहा था कि हिस्ट्री इज इकोनॉमिक्स इन एक्शन। तो जो इकोनॉमिक्स को समझता है, जिसने अपने सामने पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझता है कि किस तरीके से दुनिया में इकोनॉमिक फोर्सेस कॉन्फ्लिक्ट या फिर कॉपरेशन की तरफ लेके जाती हैं, तो वो उसे भी मैं कहूँगा कि नजूमी है। अब बात ये है कि अमेरिका कहते हैं ना, लॉ ऑफ सप्लाई है कि अगर डिमांड है कि डिमांड ज्यादा हो तो कीमत बढ़ जाती है, और डिमांड कम हो तो कीमतें गिर जाती हैं। तो चाइना और रशिया की तरफ से ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, और ब्रिक्स को भी मैं कहूँगा कि ब्रिक्स ममालिक, ये ग्लोबल साउथ की ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है कि वो डॉलर की जो डिमांड है उसे कम करें और उसका अल्टरनेट लेके आएं। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक जब डॉलर की डिमांड कम होगी तो डॉलर की कीमत गिर जाएगी। जब डॉलर की कीमत गिर जाएगी तो अमेरिका के ट्रेड और बाकी डेफिसिट जो है वो बढ़ जाएंगे, और इस वक्त यही रशिया और चाइना की कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी नजर आ रही है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार को और सर मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।